मौज बढ़े, तूफान आए, सैलाब तबाही मचाए, जलजला अपनी ताकत दिखाए, जंग हो, कैमा बस्तियां हो, भूखो प्यास का राज हो, बेबसी हो, मुफलसी हो, वो एक ऐसा रहनुमा है जो हर जगह हर मकाम पर पहुंचता है, मजबूर और मुतासरा लोगों के आंसू पोंछता, ढारस बंधाता, उम्मीद दिलाता, यकीन के दिए जलाता, बेहतर जिंदगी की राह दिखाता और मदद करता है। ये मसीहा, ये रहनुमा, ये मसीहा, ये दर्दमंदों की, गरीबों की मदद करने वाले हैं अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम रशीद, जो हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा इंसानों की तवज्जो के तालिब, मुस्तहिक इंसानों की मदद के लिए कमर बस्ता रहते हैं। अफ्रीका की खुश्क साली और मुआशी बदहाली से तंग हजारों खानदानों ने इमदादी कैंप्स का रुख किया तो ये इमाम कासिम ही थे जो भूख प्यास के बाइस मदद की पुकार के नहीफ व कमजोर आवाजों की पुकार पर अफ्रीका पहुंचते हैं, भूख के मारों में खुराक तकसीम करते हैं और उनके हौसले बढ़ाते हैं। प्यास की शिद्दत से निढाल अफ्रीका के बासियों के लिए पानी के मुस्तकिल चश्मों की तनसीब का बेड़ा उठाते हैं। पसमानदगी और नाखानगी के अंधेरों में डूबे खित्ते में इल्म के चिराग जलाते हैं। इमाम कासिम रशीद के विजन और कमिटमेंट और मेहनत और तवज्जो ही का नतीजा है कि आज अफ्रीका के लाखों बाशिंदे पानी की फिक्र से आजाद हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और मुआशरे में एक मुस्बत तो बेहतरीन जिंदगी रवा दवा नजर आती है। पाकिस्तान में साल 2010 और उसके बाद आने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के काम से लेकर मदद और बहाली के कामों में पेश रहे। न सिर्फ अल्लाह के घरों की बुनियादें रखी बल्कि अल्लाह के मजबूर और मुफलिस मखलूक के लिए भी छत का इंतजाम करने में कोई कसर न छोड़ी। अल खैर फाउंडेशन की जानिब से सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल मिसाली बस्तियां आबाद की गईं, जिनमें गरीब और मुस्तहिक कुंबों को आबाद किया गया। अल्लाह ताला ने हमारी इस इलाके की मदद फरमाई। इमाम कासिम साहब जैसे दरवेश शख्स को इस इलाके की सूझी और उन्होंने यहाँ अल खैर का काम ही शुरू किया। सैलाब के अयाम में लोगों को रिलीफ पहुँचाने में, लोगों के घरों की मरम्मत कराने में, पानी पिलाने में, और इसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े माशाल्लाह मॉडल विलेज बनाए हैं जो बड़ी कोटोदू और कोटोदू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मेरे ख्याल में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बल्कि गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ऐसे नहीं बनाया जो उनके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली मॉडल विलेज हैं। कोई दरवेश सिफत इंसान है जिसको हर वक्त मैंने उसके साथ, मेरी इमाम साहब के साथ 3-4 मुलाकातें हैं, हर वक्त उसको इंसानियत की फ़िक्र, और उन्होंने यहाँ मसाजिद के जाल बिछाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मसाजिद गिर गई थी उनकी मुरम्मत करवाई, नई मसाजिद बनाई हैं, और इसके अलावा हेल्थ सेंटर बनाए हैं, दस्तकारी स्कूल बनाए हैं, मिडिल और प्राइमरी स्कूल लेवल तक उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया है। ऐसी खूबसूरत कॉलोनीज़ बना के दिए हैं कि वो जो लोग सैलाब से बेघर हुए थे उन्हें जिस तरह उन्होंने आबाद किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो दूसरी कॉलोनीज़ लोगों ने बनाई थी, इदारों ने बनाई थी, उन्होंने बना के छोड़ दी, लेकिन इनको ये क्रेडिट जाता है कि 2010-11 में इन्होंने वो बनाई थी और अभी तक उनको चला रहे हैं, अभी तक सारा इंतज़ाम उनके हाथ में है, अभी तक लोगों की वो जो भी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पे। और मैं इमाम साहब की जो ये काविशें हैं, जो ये उनका एक मिशन है, मैं इमाम साहब को कोटोदू की अवाम की तरफ से, मुजफ्फरगढ़ की अवाम की तरफ से खराज तहसीन पेश करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में अल्लाह के घर शहीद हुए, लोगों के घर मलिया मेट हुए और बच्चों के स्कूल भी गिर गए। इमाम कासिम रशीद ने
گھروں اور بے آسراؤں کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اسکول تعمیر کرنے کے منصوبے کو اولین ترجیحات میں رکھا۔ سینکڑوں بچے ہیں جنہیں تعلیم، کتابیں اور یونیفارمز مفت میسر ہیں۔ وہ متاثرہ بچوں سے ملتے، ان کے حوصلے بڑھاتے اور ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے خود بھی ہنستے اور ہنساتے رہے۔ في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا۔ ان لوگوں کے بچے جن کے والدین کو کلمہ تک نہیں آتا تھا، جن کے والدین کو پتہ نہیں تھا تعلیم کیا ہے، اب وہی بچے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ اب ہم نے ان لوگوں کو تعلیم کے سانچے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ بچے، ہمیں یقین ہے کہ یہی بچے جو آج چھوٹے ہیں، کل کو یہی لوگ بڑے ہوں گے۔ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر ایک قوم کی باغ دور سنبھالنی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک مسلم معاشرہ جو صحیح معنی میں ہے وہ صحیح معنی میں ڈیولپ ہوگا۔ امام قاسم رشید صاحب سے میرے ملاقات ہوئی ہے، وہ بہت کرشماتی پرسنالٹی کے مالک ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور ان کے اندر ایک دل کے اندر ایک خوف بھی ہے اور ان کے کام کرنے جذبہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں داغ سجود تیری پیشانی پہ ہے تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان آئے۔ تو وہ اس شخصیت کے، اس پرسنالٹی کے مالک انسان ہیں کہ زمین پر نشان چھوڑ جانا چاہتے ہیں کہ واقعی محسوس ہو کہ دنیا کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے۔ متاثرہ علاقے میں الخیر فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبوں اور ان کی تکمیل کے لیے امام قاسم رشید کی ذاتی دلچسپی اور کاوشوں سے علاقے میں قابل ذکر سماجی اور معاشی تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ مجبور و مفلس لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے اور انہیں یہ احساس ہوا کہ کوئی ہے جو جدوجہد کے سفر میں ہمہ وقت ان کے شانہ پشانہ ہے۔ ایک مسجد جو انہوں نے تعمیر کی ہے، اس مسجد کو مکمل کرنے کے بعد اس کے امام کی بھی تنخواہ مقرر کر دی ہے۔ امام بھی وہ جو مسجد کا خطیب ہے اس کو بھی الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے سیلری ملتی ہے پر منتھ کی۔ انہوں نے ہر فیلڈ میں، یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے میں نے، یہ نہیں کہ پروجیکٹ کو انہوں نے صرف بنا کے چھوڑ دیا ہے، نہیں، پروجیکٹ کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ اب تک 2 سال سے 3 سال سے جو مکمل ہو گئے ہیں ان کو بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ تعلیم کے مد میں دیکھ لیں، کوئی ڈسپنسری کے مد میں، مساجد دیکھ لیں، اور علاج کی مد میں دیکھ لیں، کوئی بھی ان کے پاس پہنچا ہے وہاں تک آواز گئی ہے امام صاحب تک۔ کسی بندے کا فرض کریں بازو ٹوٹ گیا، اس کی لیگ ٹانگ یعنی ضائع ہو گئی، انہوں نے اس بندے کی انڈیویجولی بھی ہیلپ کی ہے، چاہے ایک بندے پہ 2-3 لاکھ روپے بھی صرف آئے ہیں تو انہوں نے خرچ کیے ہیں امام صاحب نے الخیر فاؤنڈیشن میں۔ امام قاسم رشید نے پاکستان کے ان متاثرین کی مدد کے لیے برطانیہ میں رائٹ ٹو ہیلپ منصوبہ شروع کیا، جس میں خود سائیکل چلا کر برطانیہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہزاروں کلومیٹر کا تھکا دینے والا سفر طے کر کے مجبور و غریب لوگوں کی مدد کا سامان اکٹھا کرتے رہے۔ پاکستان کے پسماندہ اور غربت زدہ علاقوں میں الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے ویژن اور ہدایت کی روشنی میں دین و دنیا کی تعلیم، صحت، گھروں کی تعمیر سے لے کر خواتین کے ہنر سمیت پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع ہوئے تو الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ان منصوبوں کے افتتاح اور نگرانی کے لیے کئی مرتبہ ان علاقوں کے دورے پر پہنچے۔ عیدین پر بھی متاثرہ لوگوں کے ساتھ رہے، ان کی ہمت بندھائی اور مدد کی۔ پاکستان میں الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے جہاں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی مدد کی ٹھانی تو وہیں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور قیام و طعام سے بھی غافل نہیں رہے۔ تحصیل جتوئی میں قائم یتیموں اور مسکینوں کے اقامتی ادارے کی تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی۔
الخیر فاؤنڈیشن امام قاسم رشید صاحب کی سربراہی میں بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں کام کر رہی ہے، اور جس کا علاقہ بھر میں ایک خوشی کی لہر بھی ہے، اور لوگ غریب، یتیم، بیوہ، مساکین دعائیں دیتے ہیں امام قاسم رشید صاحب کو خاص طور پہ، اور الخیر فاؤنڈیشن اور ان کے ڈونرز کو بھی خاص طور پہ لوگ دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے واقعتاً صرف دکھلاوے کا کام نہیں کیا، بلکہ حقیقی معنوں میں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دکھایا، اور آج تک بھی ان کی بیک پہ ہیں۔ پھر اسی طرح غریب لوگوں میں فوڈ پیک کو تقسیم کرنا، رمضان میں افطار پیکج، قربانی کے موقع پر قربانی کا گوشت غریب لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، پھر اسی طرح بھی تھر میں جو قحط آیا ہے تو تھر میں بھی امام قاسم رشید صاحب نے الخیر فاؤنڈیشن کو لے کر گئے، اور وہاں بھی بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا، پانی کے بارے میں، لوگوں کے وہاں کے کھانے پینے کے فوڈ پیکس کے بارے میں۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری NGOs اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں جو ملک بھر میں یا دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس جذبے کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، اور جس ایمانداری اور دیانتداری اور چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ الخیر فاؤنڈیشن امام قاسم رشید صاحب کی سرپرستی اور ان کی لیڈ میں جو کام کر رہی ہے، وہ کہیں اور ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آتا کہ اس انداز میں، اتنی حساس انداز کے ساتھ ہر چیز پہ بڑی گہری نظر سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور لوگوں کو مکمل اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ان کی چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ کر اپنے لیے اور اپنے ڈونرز کے لیے دعائیں لینا، یہ امام القاسم رشید صاحب کا ایک انفرادی کام ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچے جہاں قدرتی آفات نے انسانوں کو بے گھر کیا، بے آسرا کیا۔ امام قاسم رشید جاپان میں آنے والے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے امدادی اشیاء اور ادویات کے 20 ٹرک لے کر پہنچے۔ فلپائن میں سمندری طوفان نے تباہی مچائی تو کھلے آسمان کے تلے لاکھوں لوگ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کے ساتھ پہنچے اور متاثرین کی مدد کے عمل میں خود حصہ لیا۔ ہیٹی میں زلزلے سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تو امام قاسم رشید ہی تھے جو متاثرہ علاقے میں بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے بھی پہلے پہنچے، متاثرین کے لیے ریلیف کے کام میں حصہ لیا اور بے یار و مددگار لوگوں کی رنگ و نسل اور مذہب و مقام کی تفریق کے بغیر مدد کرتے رہے۔ یہ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید کی انسانیت کی فلاح و بہبود کی کاز سے کمٹمنٹ ہی کا نتیجہ ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن عالمی سطح پر انسانیت کی خدمت کرنے والی بڑی تنظیموں میں صرف فہرست ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی اس کمٹمنٹ کا نتیجہ ہی تو ہے کہ ایک اپیل پر ہزاروں لوگ ان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے مدد کے طالب انسانوں کی امداد کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن اور اس کے چیئرمین امام قاسم رشید ان تمام لوگوں کی بے حد ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے دکھی و مجبور اور متاثرہ انسانیت کی مدد کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر ہمیشہ انسانیت کی مدد میں ساتھ دیا۔ الخیر فاؤنڈیشن کو امید ہے کہ اعتماد و یقین کا یہ رشتہ مزید مضبوط، توانا اور تناور ہوتا رہے گا، جس کی گھنی چھاؤں دنیا کے ہر مجبور، مسکین اور متاثرہ فرد کو راحت بخشتی رہے گی۔ وبأي وجه حائر أحكي لكم فأنا